बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब की धरती पे जाते हैं, एक बेहतरीन उनका इस्तकबाल किया जाता है। जैसे ही शहबाज शरीफ का त्यारा सऊदी हदूद में दाखिल होता है तो उनको घेर लिया जाता है, बेहतरीन इस्तकबाल। और मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ तारीख़ में कि इतना बेहतरीन इस्तकबाल शहबाज शरीफ का किया जाता है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब, इतने बड़े इस्तकबाल की आखिर वजह क्या है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ख्र का दिन है, बड़ा खुशी का दिन है और मैं अपनी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा, कामयाबियाँ और नाकामियाँ एक दिन में नहीं आती और टाइम लेती हैं ऐसे। लेकिन कुछ हवाएं ये बता रही होती हैं कि मुश्किलात ख़त्म होने जा रही हैं और आसानियाँ आने का टाइम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। सर, जो आपने सवाल किया कि ये इस्तकबाल, सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि जब पाकिस्तानी जहाज़ दाखिल होता है, ये सरकारी दौरा था जो कि बाकायदा वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की दावत पे, अच्छा, सरकारी तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्रॉपर एक वफ्द की शक्ल में सऊदीया जाते हैं। अच्छा, ये वो दावत देते हैं इनको? जी, उन्होंने दावत दी सर, उन्होंने बाकायदा सरकारी तौर पे दावत दी। उसकी नतीजे में ये जाते हैं। जब ये उनकी हदूद में दाखिल होते हैं तो उस्मान भाई, क्या होता है कि पाकिस्तान ने सोचा नहीं था, सीधी सी बात है, उनके 4 F-15 त्यारे, जो लड़ाका त्यारे, वो उनका इस्तकबाल करते हैं और फिर वो साथ एयरपोर्ट तक, जब तक वो उतरते नहीं हैं, वो उनके साथ साथ जाते हैं और उनकी छांव कर देते हैं वो। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है। और मैं आपको बताऊं, इसका सहरा किसके सर जाता है, आप यकीन नहीं करेंगे। अब लोग पहले तो सोचेंगे कि ये क्या बंदा बात कर, मैं कहता हूँ ये इंडिया के सर जाता है। इसका सहरा इंडिया का सर जाता है। वो कैसे? ये अनहोनी बात नहीं कर दी आपने? जी, ये अनहोनी बात है। वो क्यों कि अगर ये नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से पंगा ना लेता और पाकिस्तान इनको इबरत का निशान ना बनाता तो दुनिया को क्या पता चलना था कि पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को तो ये सब मस्कीन गरीब आजिज़ समझ रहे थे। लेकिन अचानक फिर क्या हुआ कि एकदम पासा पलटता है और पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि दुनिया के नक्शे पे एक ऐसा मुल्क मौजूद है जो कुछ लम्हों में पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़, मैं इंडिया की आवाम से कहूँगा कि आप फिर दोबारा नरेंद्र मोदी को ही लाएं। हाँ, इसको दोबारा लेके आए। क्यों कि यार कम से कम बाकी मुल्कों को मजबूत तो कर रहे हैं ना। अच्छा, मैं आपने बात छेड़ दी, अवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना जी। अवाम तो आपको पता है, इंडिया की अवाम भी मोहब्बत करने वाली अवाम है। हमारी अवाम की तरफ मासूम है। उनको भी इसी बंदे ने डिट्रैक्ट किया हुआ है। इसने मुल्क के अंदर भी अजीबो गरीब फजा बनाई हुई है। अभी मैचों के दौरान ही देखिए इसने कितनी ज्यादा, ये बड़ा शुरू से शिद्दत पसंद बंदा है। ऐसे ही है, बिल्कुल। ये आपको नहीं पता, इसने कई खानदानों को जलाया हुआ है। ये इस तरह का बंदा है। बहरहाल आज के दिन ऐसा नहीं है कि हम इन पे ज़्यादा करें क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा ना। लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहुत से मुआहदे हुए, उसमें से एक बहुत बड़ा मुआहदा ये हुआ है कि हरम पाक, खाना काबा और मदीने पाक की हिफाजत आपके बाद पाकिस्तान के ज़िम्मे हो चुकी है। अच्छा। और एक और बहुत बड़ी बात कि अगर सऊदीया पे कोई भी दुश्मन मुल्क हमला करता है तो वो पाकिस्तान पे तस्वर होगा। अच्छा। और अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई दुश्मन मुल्क हमला करता है तो वो सऊदीया पे हमला तस्वर होगा। ये कैसे एग्रीमेंट है? मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ सर, ये तारीख में फर्स्ट टाइम हो रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये तो अभी पहला दरवाजा खुला है। अभी कतर, ईरान और बाकी जितने इस्लामी मुमालिक हैं, आपको नजर, मुझे एक बात बताएं, कतर ने कितना बड़ा काम किया था, मेहमान नवाजी का हक अदा किया था, बड़ा कीमती जहाज तोहफे में दिया। और आज उस अमेरिका ने जब कतर के ऊपर इसराइल हमला करता है हमास को आगे रख के, तो क्या किया अमेरिका ने? जबकि 10,000 फौज उसकी कतर में इस टाइम भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसी, और उसके जहाज भी वहां पे मौजूद हैं। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो सर देखिए, जस्ट बयान दिया। अच्छा, एक तरफ तो कामयाबियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ आज से कुछ टाइम पहले हमें लगा था कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, ये हवाएं चल रही थी, तो ये हवाएं कैसे चेंज होगी? सर देखें, जो डिफ़ॉल्ट वाली बात है वो तो आप देख लें कि बेसिकली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बात क्लियर करूँ। देखें, हमारी आवाम को समझना पड़ेगा, इमरान खान साहब की हुकूमत थी,
تب بھی لوگ چاہ رہے تھے کہ یوں چٹکی بجے اور سب کچھ حل ہو جائے. نہیں ہو سکتا تھا. عمران خان, اب میری بات نون لیگ والوں کو یہ بری لگے گی, سیدھی سی بات ہے, بیسیکلی عمران خان خود ایک مخلص آدمی ہے, اچھا آدمی ہے. اس کی ذاتیات کو یہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں, میں اس کو نہیں مانتا ہوں. لیکن عمران خان کی جتنی بھی جو اس کے ساتھ چلنے والی اس کا سپورٹر ہے, ووٹر ہے, جو اس پہ جان دیتے ہیں, ان کو یہ سمجھنا پڑے گا جب تک وہ عمران خان کے اور آرمی کے درمیان کے کلیش ختم کرنے میں اپنا رول ادا نہیں کرتے, تب تک عمران خان نہ پہلے کچھ کر سکا نہ اب کچھ کر پائے گا. اور یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا, آج بھی دیکھیں, ایک طرف وہ ملک میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ایک طرف ٹون کیا جا رہا ہے, تنقیدیں کی جا رہی ہے. نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان کو خراب کس نے کیا, اب وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ان کی لوگ مانیں یا نہ مانیں, اس کے ساتھ بیٹھنے والے, اس کے مشیروں نے, اس کو مشورہ دینے والوں نے, کیوں بتاتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. بالکل, اور ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے, ابھی بھی ایسا ہی ہے, بتاتے کچھ ہے کرتے کچھ. ابھی آپ دیکھ لیں 5 مہینے تک علی امین گنڈا پور صاحب کو بلاتے رہے. سر ابھی ملنے گیا وہاں پہ, مجھے آپ نے ایک بات بولی کہ خان صاحب جو تھے جب تک فوج کے ساتھ نہیں ملیں گے کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا تھا جب افغانستان کا انخلا ہوا تھا افغانستان سے, جنرل فیض حمید صبح جاتے تھے افغانستان, رات کو آتے تھے پاکستان, اور رات کو پھر میٹنگ کرتے تھے عمران خان کے ساتھ. ایک ہی پیج پہ تھے. ہماری آرمی اور ہماری گورنمنٹ کتنا اچھا چیزیں چل رہی تھی سر, بہت اچھی چل رہی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کو ان مشیروں نے مروایا ہے جو ان کو غلط گائیڈ کرتے رہے, آرمی کے اگینسٹ کرتے رہے. اب بھی جب تک دیکھیں کسی بھی ملک کی آرمی جہاں کمزور ہوتی ہے, ان ملکوں کے حال آپ دیکھ لیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھے نا, قطر کے پاس پیسے کی بات کریں تو کتنا پیسہ ہے سر؟ سعودی عرب کے پاس تھوڑا ہے. سعودی عرب کے پاس کتنا ہے؟ سب ممالک کے پاس پیسے کے لحاظ سے یہ دنیا کے ون آف دا بیسٹ امیر ترین ممالک میں, لیکن کیا آرمی نہیں ہے. آرمی نہیں ہے, اس لیے یہ مجبور ہو کے ہماری طرف پلٹے. اور آج انڈین میڈیا پہ ماتم منایا جا رہا ہے. اور وہ کیوں منایا جا رہا ہے؟ اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایک پاکستان نہیں سنبھالنے ہوتا تھا, اب تو سعودیہ بھی ساتھ جڑ گیا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو وہ سعودیہ پہ تصور ہوتا ہے, کل کو یہ قطر ہوگا, ایران ہوگا. انڈیا کا جو میڈیا ہے بیسیکلی وہ شروع سے پروپیگنڈا کرنے میں اور جھوٹی افواہیں, ادھر سے انڈیا تباہ ہو رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کراچی پہ ہی فتح کر چکا ہے, لاہور بھی فتح کر چکا ہے, سب کچھ کر چکا ہے. وہ اپنی عوام کو خبر دیتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. بالکل ایسے جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے, جبکہ پاکستانی میڈیا ایسا نہیں کرتا. بالکل اتھینٹک بات کرتا ہے پاکستانی میڈیا. اچھا مجھے ایک بات بولیے گا کہ سعودی ولی عہد نے سلوٹ کیا ہمارے آرمی چیف کو. سر ایک تو انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو عزت بخشی, اور دوسرا انہوں نے اپنے دل سے اس چیز کو مان لیا ہے کہ جو پاکستان کا آرمی چیف ہے یہ دنیا کا ون آف دا بیسٹ آرمی چیف ہے. اور آپ کی آرمی چیف اور آپ کی ایئر ڈیفنس, انہوں نے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری آرمی اور ہماری ایئر ڈیفنس دنیا کے مضبوط ترین نظاموں میں سے ایک نظام ہے. سر سلوٹ مارنے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بتائیں. مجھے لگ رہا ہے جی ہمارے آرمی چیف نے امریکہ میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ اگر ہم تباہ ہوئے ہم اپنے ساتھ آدھی دنیا لے کے آدھی دنیا امریکہ میں بیٹھ کے بات. یہ آپ نے دیکھا انڈین میڈیا پہ کتنا بڑا ماتم ہے, بہت بڑا. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں او جی ان کا وہ بہت بڑا جی دہشت کی علامت سمجھا جانے والا عاصم منیر, وہ وہاں بیٹھ کے کہتا ہے جی کہ اگر ہمارے ملک کو کچھ ہوتا ہے تو ہم آدھی دنیا کو لے ڈوبیں گے. الحمدللہ آج دنیا مان رہی ہے, بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان 2-4 ملکوں کا نہیں, دنیا میں مضبوط ترین ملکوں کا سربراہ ہوگا. بالکل ایسے ہے. اسلامک ممالک کا تو ہو گئی ہو. امریکہ دیکھیں, امریکہ خود مان رہا ہے نا, مان رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ مان رہا ہے. ٹرمپ اچھا جب سے جنگ ہوئی اس کے بعد سے ٹرمپ بھی مان رہا ہے, پوری دنیا مان رہی ہے. سر میری بات سنیں, اسرائیل اور انڈیا ایک پیج پہ تھے, امریکہ بھی ساتھ تھا. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا, ووٹ کر رہا تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرا کتا تو مار کھانے پہ آ گیا, بیسیکلی تو کتا مار کھا رہا تھا. اگر یہی کتا چڑھ جاتا نام پہ اور پھر جنگ نہیں رکنی تھی, پھر جنگ رکنی تھی. نہیں جنگ رکی تب فلسطین والا حال ہونا تھا. دیکھیں نا, آپ نے ایک پپٹ پالا ہوتا ہے نا, اگر وہ کسی اور کو مار رہا ہو تو بندہ کیا کہتا ہے, یا بچہ ہی کسی کا ہو, وہ کیا کہتے ہیں او یار خیر. اگر اپنے کو پڑھنی شروع ہو جائے تو فوراً لڑائی رکوائی جاتی ہے, صلح کراؤ جی. یہ ہوا ہے ان کے ساتھ. بالکل. اچھا سعودی عرب میں جو بلڈنگز پہ ہمارے جھنڈے لگے اور انہوں نے ایک ترانہ ہمارے لیے بنایا ہے,
اس ترانے کے کیا سارے دیکھیں جھنڈوں کا تو یہ ہمارے ملک کو انہوں نے عزت دی, ہمارے ملک کو عزت بخشی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا الحمدللہ آپ کو پتہ ہے اس 14 اگست پہ دبئی کے برج خلیفہ پہ بھی لہرایا گیا تھا, بالکل ایسے, اور الحمدللہ آج سعودیہ کی بڑی عمارتوں پہ ہمارا جھنڈا لہرایا گیا, وہ آپ دکھائیں گے آڈینس کو انشاءاللہ, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی جیت کی علامت ہے. بالکل ایسے. عثمان بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عزتیں اور ذلتیں میرے اللہ کے ہاتھ, اللہ کے ہاتھ میں, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیں شہباز شریف صاحب سے پہلے ان کے بھائی بھی رہے اور بہت سارے حکمران آئے, لیکن 78 سال میں یہ جو پاکستان کو عزت ملی ہے, یہ بیسیکلی اپنے مہمان جو خاص مہمان آتا ہے ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, بالکل ریڈ کارپیٹ, لیکن اس دفعہ ریڈ نہیں تھی, اس دفعہ کون سی ہے, پرپل. یہ پرپل کارپیٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ لاسٹ عزت افزائی کا مقام ہے ان کا, کہ اس سے اوپر اب مقام نہیں ہے ان کے پاس, انہوں نے اس لیے وہ کارپیٹ بچھائی ہے. یہ پاکستان کی عزت کی دیکھیں کتنا بڑا اضافہ ہوا ہے. بالکل ایسے. تو اللہ پاک آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے بہت سارے معاملات ہمارے سیدھے کریں گے. اچھا خان صاحب ہیں, وہ بھی اگر آج اسی پیج پہ کھڑے ہوتے, شہباز شریف ہوتے, ساتھ آرمی چیف ہوتے, مریم نواز ہوتی, یہ سارے اچھا کام کر رہے ہیں نا, تو کیا پاکستان ترقی کی ایک اور راہ پہ نہ ہوتا؟ سر بہت, کیونکہ خان صاحب کے دور میں جب ان کا وہ پکڑا گیا تھا پائلٹ, معاملہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, وہیں سے ہوا ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, پہلے بھی میں نے کہا, میں اب بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک ایماندار انسان ہے, مخلص انسان ہے. یہ جو چھوٹے موٹے پہ الزام ہے یہ بھی کوئی نہیں ہے, لیکن جب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے, جب تک وہ اپنی آرمی کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے, اداروں کے ساتھ بنا کے نہیں چلیں گے, تب تک دیکھیں ادارے ہمارے سروں کا تاج. آج ایک بندے کا میں بیان سنا تھا, او جی کسی عرصے میں عمران خان کے ساتھ بھی ادارے بہت اچھے تھے, آج شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت اچھے ہیں. او بھائی اگر شہباز شریف صاحب غلط ہوں گے تو یہ بھی اتر جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہمارا یہ آرمی چیف آیا, ملک کے اندر قانون کی پاسداری ہو رہی ہے کہ بالکل ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے جو کام تھے, قبضہ مافیا پہ روک تھام شروع ہو گئی ہے, آپ دیکھ لیں بدماشی ختم ہو رہی ہے, پھر آپ دیکھیں قتل و غارت کے اوپر بڑا ان کی گرفت تیز ہو رہی ہے, CCD بہت اچھی متحرک ہوئی بھی ہے, سائبر کرائم بہت متحرک ہے, NCCI بڑا متحرک ہے. یعنی یہ سب ادارے کیوں ہوتے ہیں متحرک؟ جب اوپر سے کام چلتا ہے تب نیچے تک وہ نیچے تک ہوتا ہے, یہ چیز ہے. باقی ساری چیزیں تو ہوگی, ہمارے ملک پاکستان کو ایک چیز تنگ کر رہی ہے, قرضہ. جی جب بھی قرضہ لیا جاتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے, حکمران قرضہ لیتے ہیں, اس کے بعد استعمال ہو جاتا ہے, پھر قسطوں کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں. اس قرضوں کی جکڑ سے ہم کب ختم ہو گئے؟ سر مجھے پہلے تو آپ نے ایک بات بتانی ہے, خدا نخواستہ آپ کریش کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے اوپر قرضہ چڑھ گیا دنیا کا, اب آپ نے بزنس کرنا ہے دوبارہ, آپ نے بزنس کرنا ہے, اب کیا کریں گے؟ کسی انویسٹر کو دیکھیں گے, ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسے انویسٹر جوڑیں گے, انویسٹر نہیں مل رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ دوبارہ کسی سے قرضہ لے کے بزنس کریں گے. دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے, بالکل یہ بات ہے, دو آپشن ہوتے ہیں نا, بالکل, کیونکہ بزنس مین کیا کرتا ہے جب کلیش کر جاتا ہے نا, پھر وہ کوشش کرتا ہے دوبارہ قرضہ لیتا ہے, بالکل ایسے, یا انویسٹر لیتا ہے. دو چیزیں اس لیے لیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جب میں دوبارہ یہ لوں گا تو میں ترقی کی طرف بڑھوں گا. بالکل ایسے ہے, پیسے کے ساتھ پیسہ کمانے ہوتا ہے نا, بیٹھ کے گھر بیٹھ کے کوئی پیسہ آج دن تک دیکھا ہو کسی نے کمایا؟ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں قرضہ کیسے اترتا ہے. یہ قرضہ کہہ رہے ہیں نا لوگ بڑھ رہے ہیں, پہلی تو بات ہے قرضہ اگر بڑھ رہا ہے تو نظر آ رہا ہے, کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے. میں کہتا ہوں نہیں لگ رہا ہے, لیکن اگر آپ کا ملک ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے نا, تو یاد رکھیے گا یہی ممالک آپ کے ساتھ بزنس کریں گے, آپ کو انویسٹر ملنا شروع ہو گئے, ایسا ہی ہے, یہی ممالک آپ سے قرضہ اتاریں گے بھی. آج کچھ لوگ تنقیداً کہہ رہے ہیں کہ کیا جی اگر سعودیہ پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا تو کیا جو پاکستان کا قرضہ ہے وہ سعودیہ تصور ہوگا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ بہت تھرڈ کلاس بات ہے یہ, اور یہ کون باتیں پھیلا رہے ہیں جو پاکستان کے اندر نیگیٹیوٹی چاہتے ہیں, تو میں نہیں چاہتا ہوں. تو قرضے کی جہاں تک بات کی ہے, میں نے آپ کو مثال دی ہے, یقین کیجئے پوری دنیا کا یہی اصول ہے. کسی شخص سے پوچھا گیا کہ ملین سے پوچھا گیا, انہوں نے 10 ملین پوچھا کہ اگر آپ مائنس میں چلے جائیں تو کیسے آپ اوپر آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے سب کچھ لے لیا جائے اور ہمارے ریلیشن ہمارے پاس رہیں, یہ پوری اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں آپ, اس کی تحریر لکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا تعلقات ہمارے جو ہمارے اچھے لنکس ہیں وہ نہ ختم ہو, پیسہ ختم ہو جائے تو ہم وہی پیسہ جو پوری زندگی لگی تھی وہ ہم 5 سال میں نہ صرف اتنا کمائیں گے بلکہ اس سے اوپر چلے جائیں گے. اچھا, یہ پاکستان نہیں, میں دنیا کی آپ کو بات بتا رہا ہوں.
جو ملینئر ہے نا, انہوں نے یہ بات کی ہے, جس میں بل گیٹ بھی ہے اور بھی بہت سے بندے. ریگولیشن بڑے ضروری ہے. میری بات سنیں, پاکستان میں جتنا قرضہ ہے نا, دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ایک بندے کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ ہے. بالکل ایسے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بندہ مضبوط ہونا چاہیے, قرضہ بھی اترے گا اور پیسہ بھی آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, پاکستانی جو سعودی عرب ایئرپورٹ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو بڑی عزت افزائی مل رہی ہے, ایک دم یہ چینج کیسے آ گیا؟ سر ماشاءاللہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم, ویڈیو کلپس شیئر بھی کریں آپ, اس میں عورتیں جا رہی ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے کون لگا رہے ہیں؟ سعودی لگا رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے اور ہماری خاص طور پہ دیکھیں, اب آپ کو میں ایک اور یہاں پہ بتاتا ہوں, کتنی ہماری اوورسیز امپلائمنٹ وہاں پہ ہے, دبئی میں, سعودیہ میں. آپ کو پتہ ان کی عزت میں کتنا اضافہ ہوگا؟ بہت زیادہ. ان کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی, پھر تنخواہیں بڑھیں گی, معاش کے ذرائع بڑھیں گے, جو آپ پہ پابندیاں لگی ہوئی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں نا, آپ کے ملک کو سب سے زیادہ پیسہ اوورسیز دے رہے ہیں. جب اوورسیز کے آپشنز کھلیں گے تو پھر پیسہ تو آئے گا پاکستان میں. دیکھیں نا, یہ یورپ میں جس ملک میں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. پاکستان بھی پابندیاں نا, کیوں؟ کمزور ہے. کل یہ مضبوط ہو جائے گا. کمزور نہیں ہے, اس کو کمزور رکھا گیا. سر ایک منٹ, اس کے خلاف, بلیک واٹر اس کے خلاف, کتنی ایجنسیاں ہیں, کتنی ایجنسیاں, اکیلا لڑا ہے پاکستان. ایک ہماری ISI سب پہ بھاری ہے, اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سب مل کے بھی اس کو توڑ نہیں سکے. انہوں نے ہماری آرمی کو پوری پلاننگ کے ساتھ عثمان صاحب تباہ کرنے کی کوشش کی تھی, اور انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں آرمی کے حوالے سے بہت نیگیٹیوٹی ڈال دی تھی. بالکل ایسے. لیکن اب میں خدا اپنے نوجوانوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں قسم سے کچھ بھی نہیں ہوں, میں ریکویسٹ کروں سر ہمارا ہی فائدہ کہ آپ بھی ہمارے, یا آرمی بھی ہماری, سر ملک بھی ہمارا, PTI بھی ہماری, ضرور بھی ہماری تنقید کریں. ہاں, نون لیگ پہ بھی کریں, PTI پہ بھی کریں, آرمی پہ بھی کریں, لیکن جائز بات پہ, اپنے ملک کے دشمن نہ بنیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اور یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہے. پاکستان جس چیز میں مہارت رکھتا ہے, اب دنیا اس چیز کی ہم سے سروسز لے گی. ہماری ISI, ہمارے SSG کمانڈوز ہیں, دنیا کے بیسٹ کمانڈوز ہیں, اور دنیا کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ یہ دنیا کی بیسٹ ایئر فورس ہے, کیونکہ پاکستان نے جب انڈیا سے جنگ کی, انڈیا کے پاس دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی تھی, انڈیا کے پاس دنیا کا بیسٹ ڈیفینس سسٹم موجود تھا. یہ ساری چیزیں تھی جو کہ ان کو اسرائیل نے بھی دی, امریکہ نے بھی دی. خیر بات اس کی لمبی ہے, لیکن جو انڈین عوام ہے, انڈین عوام اور ہمارے دل آج بھی ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. لیکن آخر میں ایک بات کہوں گا انڈین میڈیا کے لیے, یار مودی کو ووٹ پھر دلواؤ. ہاں, مودی کو دوبارہ, مودی ہمارے پاکستان کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.